बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना पर उस वक़्त तक गुफ्तगू होती रहेगी जब तक ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती। अल्लाह करे हम जल्द वो दिन देखें जब ये वबा की वैक्सीन तैयार हो और दुनिया में कोई कोरोना का मरीज़ न रहे। ये एक ऐसी आफत है जिस पर सारी दुनिया ही इस मुसीबत का शिकार है। पूरी दुनिया में जो अभी तक जो हमारी इतलात हैं उसमें यह है कि तकरीबन 50 लाख के करीब लोग इसका शिकार हो चुके हैं। इसी तरह जो मरने वालों की तादाद भी कोई 25-30 लाख हो चुकी है। अमेरिका सबसे ज़्यादा इसका शिकार हुआ, जहाँ पर 15 लाख के करीब जो है मरीज़ हैं। इसी तरह उन अमवात भी वहाँ 85,000 है। उसके बाद रशिया आता है जो अब दूसरे नंबर पर चला गया है, स्पेन आता है, इटली आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, यानी कि इंग्लैंड आता है। तो ये तादाद हर जगह बढ़ रही है। जहाँ भी लॉकडाउन नरम हुआ है दुनिया में, जहाँ उन्होंने देखा कि मर्ज़ कम हो रहा है तो उन्होंने लॉकडाउन नरम किया है। पाकिस्तान में हम क्योंकि गुर्बत का शिकार भी हैं, कोरोना का शिकार भी हैं, यहाँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से कह लो उस तरह तेज़ी से वबा नहीं आई। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि जो ही लॉकडाउन में नरमी हुई है, लोग बाज़ारों में टूट पड़े हैं, कोई एहतियात नहीं हो रही। मैं इस पर कोई नहीं कहूँगा कि आप हर सूरत लॉकडाउन कर दें, आप हर सूरत कर्फ्यू लगा दें, लेकिन यार कुछ तरीके तो तय करने पड़ेंगे। अगर एक आफत आई है तो उसका हमें मुकाबला तो करना है, एहतियात से मुकाबला करना है। बहरहाल ये चल रही है। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि हम SOPs पर अमल करें। मैंने पहले भी आपको प्रोफेसर डॉक्टर ईस मोहम्मद से हमने बातें की थी, कोरोना के बारे में बातें की थी। आज फिर मैंने उनको ज़हमत दी है ये जानने के लिए कि यार ये कोरोना मरीज़ ने दुनिया में किन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, किन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम था और वो कैसे इफ़ेक्ट हुए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और लोगों ने इस कोरोना मर्ज़ से सीखा क्या है। शायद पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में इस तरह ना हो, लेकिन जहाँ बहुत बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पर इंग्लैंड है, अमेरिका है, स्पेन है, इटली है, रशिया, वहाँ पर इसकी वजूहात क्या बनी है, असरात किन लोगों पर ज़्यादा मुरतब हुए हैं और उन लोगों ने क्या सीखा है। आइए आज हम डॉक्टर ईस मोहम्मद साहब से इस हवाले से हम इनसे बात करें कि वो हमें इस अपनी इंफॉर्मेशन जो उनकी तहकीक है, दुनिया की जो लोग अमवात हुई हैं और जो लोग मर्ज़ का शिकार हुए हैं, उनमें वजह क्या बनी है। डॉक्टर ईस साहब बराए मेहरबानी हमें आगाह करें कि आपकी तहकीक क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ईस मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको करोना वायरस के मुतल्लिक मज़ीद चीज़ें बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर ये अमर आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि अमेरिका में, बरतानिया में और यूरोपियन ममालिक में करोना वायरस से इतनी मौत क्यों हुई है। उनके अपने तज्ज़ियात के मुताबिक उनमें से एक फैक्टर ये है कि वहाँ के लोग शराब नोशी बहुत करते हैं। अब ये शराब नोशी क्योंकि मुसलमान मुल्कों में कम है, दूसरी कई दुनिया के हिस्सों में भी कम है, तो वहाँ पर निस्बतन मौत जो है कोरोना की वजह से कम हुई हैं। अब असल में बात यह है कि जब इंसान अल्कोहल काफ़ी अरसा तक पीता रहता है तो उसका अंदरूनी निज़ाम मुदाफ़त तबाह हो जाता है। तो जब किसी शख्स को जो कि पुराना अल्कोहलिक हो और उसमें वायरस चला जाए, कोरोना वायरस चला जाए गले के रास्ते और नाक के रास्ते, आँखों के रास्ते, जब वो आगे जाएगा फेफड़ों में, तो वहाँ पर तो निज़ाम मुदाफ़त ही कोई नहीं है जिस्म में कि वो वायरस को किल कर सके। लिहाजा होता ही है कि वायरस जो है फेफड़ों में नमोनिया करता है, छोटी छोटी जो रगें हैं उनको मंजमद कर देता है और इंसान जो है वो सांस उसको आना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर नहीं है,
آکسیجن جو ہے باہر سے اندر نہیں جا سکتی، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر سے باہر نہیں آ سکتی، اور لہٰذا تھوڑے عرصے بعد مریض کی جو ہے نا وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل وجہ ہے۔ لہذا ہمیں سب سے اہم بات جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ملک میں لوگ جو ہیں وہ الکوہل شراب پی رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر بند کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ صرف برطانیہ میں ایک خبر کے مطابق جب لوگوں کو یہ پتا کہ شراب نوشی کی وجہ سے وہ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں تو 3 لاکھ برطانوی لوگوں نے شراب پینے سے توبہ کر لی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شراب جو نقصان دہ ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں 1400 سال سے پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں، اب دنیا پر آشکار ہو رہی ہے کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں۔ تو دوسری باتیں اسی جو موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو شراب نوشی کے متعلق مزید باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ جب انسان کافی دیر تک الکوہل شراب پیتا رہتا ہے تو سب سے پہلے جو شراب جو ہے اس کے جگر کو متاثر کرتی ہے، جگر کے خلیے جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ سکڑ جاتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے۔ لہذا ہوتا یہ ہے کہ جو خون آنتوں سے، معدے سے، جگر کے ذریعے ہو کر دل کی طرف جاتا ہے وہ وہاں سے جا نہیں سکتا آگے، لہذا اور آلٹرنیٹ متبادل راستے اختیار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک متبادل راستہ جو ہے وہ خوراک کی جو نالی ہے اس کے نچلے حصے میں اور معدے کے اوپر کے حصے میں رگیں ہوتی ہیں، وہ پھول جاتی ہیں، اور وہ جب زیادہ پھول جاتی ہیں تو وہ پھٹ جاتی ہیں اور انسان کو خون کی الٹیاں اور کالے پخانے آتے ہیں جس سے انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح جب جگر سکڑ جاتا ہے شراب کی وجہ سے، جس کو سیروسس آف لیور کہتے ہیں، تو چونکہ لیور سیلز ہی نہیں ہوتے، وہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتے، تو انسان آہستہ آہستہ زہریلے مادوں کی وجہ سے جو جگر خارج کرتا ہے وہ خارج نہیں کر سکتا اور انسان بےہوشی میں چلا جاتا ہے، جس کو ہیپیٹک کوما کہتے ہیں یا ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں شراب کا یہ دیکھا گیا ہے کہ شراب جو ہے وہ دل کے پٹھوں کو ڈیمیج کرتی ہے اور الکوہولک کارڈیومایوپیتھی کرتی ہے، جس سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو خون کی رگیں ہیں ان کو تنگ کرتی ہے، دل کی خون کی رگیں ہیں، دماغ کی رگیں ہیں، بازوں کی ہیں۔ اب خون کی جو دل کی رگیں ہیں، شریانیں ہیں، کورونری آرٹریز ہیں، اگر وہ نیرو ہو جائیں تو الٹیمیٹلی نیرو ہوتے ہوتے وہ بالکل بلاک ہو جائیں گی اور مایوکارڈیل انفارکشن ہو جائے گا، جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اور وہ مر جائے گا انسان۔ دوسری ہے کہ اگر دماغ کی رگیں بند ہوتی ہیں تو وہاں اگر خون منجمد ہو گیا تو فالج ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ اسی طرح جو بازوؤں کے اور ٹانگوں کے پٹھے ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ ڈیجنریشن ہو جاتی ہے، وہ سیل جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، مسل سیل جو ہیں، اور الکوہولک مایوپیتھی ہو جاتی ہے اور ہم چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اعصاب ہیں، نروز ہیں بازوؤں میں اور ٹانگوں میں، تو وہ بھی جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ الکوہولک پولینیوروپیتھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو جو ہے نا مفلوج کر دیتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان زیادہ دیر تک شراب پیتا ہے تو دماغ کے جو برین سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں، اور انسان کی جو اپنی جو سوچنے سمجھنے کی اور پلاننگ کرنے کی جو بھی قوتیں ہیں، میموری ہے، تمام ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمنشیا، یعنی پاگل پن کی یاد ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ شراب جو ہے کس حد تک خطرناک ہے۔ اور سب سے ایک اور معاشرتی پہلو یہ ہے کہ جب شراب کا آدمی نشے میں چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے ہی اس کو کوئی اخلاقی اقدار اس کے سامنے نہیں ہوتی، نہ اس کو اپنے ماں باپ کی قدر ہے، نہ باپ کی یا ماں کی یا بیوی کی، اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ایک کام ہے کہ اس کو شراب ملنی چاہیے، تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوٹ مار بھی کرے گا اگر وہ غریب آدمی ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ جرائم بھی کرے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کے شراب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تمام خاندان اور معاشرے کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر میں آپ کی توجہ کرونا وائرس کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ الکوہول قصہ انسان کو کے ڈیفنس سسٹم کو برباد کرتی ہے۔
اب یہ چیزیں چونکہ ابھی تک کوئی حتمی علاج نہیں ہے، تو اب میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی حفاظتی تدابیر ہیں جو حکومت کی طرف سے، الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے اور دوسرے ڈاکٹرز کی طرف سے آ رہی ہیں کہ آپ اپنے بچیں اس سے، آپ حد الوسع کوشش کریں کہ گھر میں رہیں، ماسک پہنیں وہاں بھی، اور اگر باہر جانا ہی ہو تو گھر کا ایک فرد جائے، ہر کوئی بار بار نہ جائے، تو وہاں بھی جو ہے نا وہ ماسک پہنیں، دستانے پہنیں، جب واپس آ کے گھر میں داخل ہو تو دستانے اتارے، اپنا ماسک اتارے، دھوئے، کپڑے اتار کے نہائے، اور پھر خاندان کے لوگوں کے ساتھ میل جول کرے۔ اسی طرح تمام خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی حد الوسع جو ہے وہ ماسک پہننا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک اس کا حتمی علاج معلوم نہیں ہوا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں انہوں نے اس وائرس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو حفظان صحت اسلام نے بتائے ہیں اور الکوہل کے متعلق جو ہدایات واضح طور پر دی گئی ہیں ان پر عمل کریں، اور اپنے آپ کو، ملک عزیز کو اس وائرس کی وبا سے بچائیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو، آپ کے خاندان کو، اور تمام پاکستان، تمام عالم اسلام اور دنیا انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دلائے۔ ہم نے ڈاکٹر عیس محمد صاحب کو سنا، بہت بڑے پروفیسر ہیں، ان کی تحقیق ہے، اور ظاہر ہے دنیا میں یہ رپورٹیں آئی ہیں۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی تحقیق کی روشنی میں ہم خود بھی احتیاط کریں، اور سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینس، پورے اپنے آپ کو بچا کر اس کرونا کو ہم ختم کریں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دوستو، ہمارے چینل منیر احمد خان آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔